ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प बात करेंगे, और वो ये कि खुशवंत सिंह के बारे में तो आप जानते होंगे। ये बड़े एक नामी ग्रामी जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे और नॉवलिस्ट थे। इनकी पहली किताब थी ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है, और उसके बाद इन्होंने ये इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर भी रहे हैं, और उसके बाद कॉलमिस्ट और बेहद जाने माने, और मैं ये कहूँगी कि हर दिल अजीज़ जर्नलिस्ट में से एक थे। इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, और इनके बारे में मशहूर था कि ये जो अपने इनके दिल में होता है वो ये बात करते हैं। ये कोई बात रख के या उसको छुपा के नहीं करते हैं, जो भी बात होती है सामने कर देते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके बारे में कोई आज बात नहीं कर रहा। मैंने बहुत ढूंढा तो ये किताब मुश्किल से अवेलेबल है, मगर ये किताब मेरे पास से निकली, और ये मुझे उन्होंने खुद दी थी। 2003 में ये किताब शाया हुई थी, पब्लिश हुई थी, और 2003 के ही एंड में इन्होंने ये किताब मुझे दी थी। और ये किताब मेरी कहीं पर इधर उधर हो गई थी, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। तो अब बड़ी अजीब बात है कि ये आज ये किताब निकली है मेरे पुरानी चीज़ों में से, पुराने संदूकों में से, और ये है वो किताब। इसका नाम है द एंड ऑफ इंडिया। ये खुशवंत सिंह की लिखी हुई किताब है, और ये बहुत छोटी सी किताब है इन द सेंस कि ये सिर्फ 150 पेजेस की किताब है, मगर बड़ी अजीब किताब है। और ये 2003 में लिखी हुई थी, जबकि 2002 के दंगों के बाद, दंगे तो खैर नहीं कहूँगी मैं, 2002 में जो गुजरात में हुए थे वो दंगा नहीं था। दंगा तो दो इक्वल पार्टीज़ के बीच में होता है। ये प्लान्ड मैसेकर था, प्लान्ड एक लेबॉरेटरी थी कि जहाँ पर दिखाना था कि भाई ये मुसलमानों के साथ ये हो सकता है और ये हर स्टेट में किया जाना चाहिए। मगर खैर उसके बाद इन्होंने ये दो चीज़ों को देख करके कि ये जो एक दंगा हुआ इतना ज़बरदस्त, इतना गैर इंसानी और इतना हैवानियत से भरपूर, और उसके बाद जो दंगे के पासबान थे जो मोदी साहब, उनको बड़ी ज़बरदस्त मैंडेट के साथ चीफ मिनिस्टरशिप का वो मिला था, तमगा। तो वो लेकर के चलते हैं किताब में कि भाई जब 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली, तो एक बहुत से लोगों ने सोचा कि भाई इतने साल कॉलोनियल रूल में रहे हैं और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब वो हो सकता है कि अब ये हिंदुस्तान जो है वो उसकी तरफ जाएगा, कम्युनिज़म की तरफ, मार्क्सिज़म की तरफ। और कुछ मार्क्सिज़म का एक रेला भी आया, मगर कुछ बात बनी नहीं। या तो वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, या हिंदुस्तान के मिजाज में वो चीज़ नहीं थी मार्क्सिज़म। तो नेहरू साहब ने नोटिस किया कि मार्क्सिज़म नहीं है तो सोशलिस्ट और सेक्युलर रहना चाहिए। तो काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर था कि पाकिस्तान अब बन गया है और हिंदुस्तान को अब हिंदू नेशन होना चाहिए। मगर गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये सोशलिस्ट और सेक्युलर हिंदुस्तान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग हैं और हिंदुस्तान का जो मिजाज है वो कट्टरपंथी में नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि क्या आने वाला है। खैर, तो जब मार्क्सिज़म फेल हो गया तो गांधी जी ने देखा, वो जब मार्क्सिज़म फेल हो गया तो नेहरू साहब ने देखा कि मार्क्सिज़म तो फेल हो गया, मगर ये कि ये जो फैनेटिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैनेटिक हैं, इनका ज़ोर बढ़ रहा है। तो उसको उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए
سوشلسٹ اور سیکولر ہندوستان کی نیو رکھی. اور یہ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان کا جنم 1915 میں ہوا تھا اور ان کا دیہانت 2014 میں ہوا. تو 99 سال کی عمر میں ان کا دیہانت ہوا اور انہوں نے یہ کتاب جو ہے دی اینڈ آف انڈیا یہ لکھی تھی 2003 میں. اس کا مطلب تقریباً 89 یا 90 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور یہ چھپی اور اس وقت یہ کتاب انہوں نے خود مجھے دی تھی. تو یہ اب میرے پاس ہے اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. یہ پچھلے 20 سال سے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے میرے پاس مگر یہ مجھ تک میرے پاس ہونے کے باوجود مجھ تک نہیں پہنچی. مگر اب یہ پہنچ گئی تو میں اس میں سے کتاب میں پڑھ رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک آئینے کی طرح آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور ان کا جو سب سے میجر جو لگتا ہے کہ جس نے ان کو سب سے زیادہ پربھاوت کیا انسیڈنٹس وہ تھا 2002. ایک تو 1984 کے جو اینٹی سکھ رائٹس تھے اس سے بے انتہا یہ پربھاوت ہوئے تھے اور اس کے بعد 2002 کے جو دنگے ہیں وہ دنگے نہیں تھے, وہ بیسیکلی پلانڈ میسیکر تھا کیونکہ دنگے میں تو دو ایکول ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور پلانڈ میسیکر جو ہوتا ہے وہ ایک لیبارٹری کی طرح ہوا اور وہ ان کو جس میں مسلمانوں کو کچھ کرسچنز مگر زیادہ تر مسلمانوں کو بڑی بری طرح قتل عام کیا گیا, ان کو جلا دیا گیا زندہ, ان کے جو بزنس تھے اس کو تباہ کر دیا گیا اور پولیس یا تو ملی ہوئی تھی ان دنگائیوں کے ساتھ یا پھر وہ چپ چاپ ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی ایک جگہ. اور جو پولیس افسر ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے یا جنہوں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ان کے خلاف تو وہ لوگ وہ آج بھی جیل میں ہیں, آج بھی وہ لوگ جیل میں ہیں. کسی اور من گھڑت الزام میں ان کو دھر لیا گیا اور 20 سال سے وہ لوگ 18-20 سال سے جیل میں ہیں. تو یورپ میں یہ ہوا کہ جو اسٹیٹ تھا اس نے جو سیکولر اسٹیٹ تھا انہوں نے چرچ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ الگ کر دیا. چرچ کی جو جتنی ایکٹیویٹیز تھیں اس کو اسپریچول اور ریلیجس ایکٹیویٹیز کر کے اس کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا. اور اسی لیے جو آج ترقی ہوئی ہے ویسٹ میں وہ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ اسٹیٹ اور ریلیجن الگ الگ ہیں. اور باقی جگہ پہ مسلمانوں کو جب یہ چانس ملا کہ وہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ کریں تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور انہوں نے مذہب کو اسٹیٹ کے ساتھ ہی لگا کے رکھا, جس کی وجہ سے آج پورا مسلم سماج نمبر میں تو بہت بڑا ہے, نمبر تو دوسرے نمبر پہ اور شاید کچھ دن کے بعد وہ پہلے نمبر پہ بھی آ جائے گا, مگر نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہودی جو ہیں وہ ان کی جو پوری پاپولیشن ہے وہ شاید دلی یا بمبئی کے برابر ہوگی پوری ورلڈ پاپولیشن, اور وہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. تو نمبر سے کوئی کنٹرول نہیں کرتا ہے, یہاں سے کرتا ہے. اور یہاں سے مسلمانوں نے غلط فیصلہ لیا انٹرنیشنل لیول پہ کہ انہوں نے مذہب کو اسٹیٹ سے الگ نہیں کیا اور آج اس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں. ہر دور کا مسلمان اور ہر جگہ کا مسلمان جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. اس میں ایک بہت آج کی جو کٹر پنتھی ہے جس سے ہم لوگ سب ہم لوگ جوجھ رہے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا پارٹ مسلمانوں نے بھی پلے کیا. جب شاہبانوں کی بات ہوئی اور بابری مسجد کی بات ہوئی تو اس کو یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا, مگر اس کو ذرا ڈپلومیٹیکلی مسلمان اگر اس کو ہینڈل کر لیتے تو شاید یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی. مگر بالکل ایسا تھا کہ جیسے لوگ مسلم لیڈرشپ جو اس وقت شہاب الدین صاحب نکلے تھے وہاں سے ایک بڑے تناتے ہوئے لیڈرشپ کی تلاش میں نکلے تھے اور انہوں نے پورا اس کا گڑبڑ گھوٹالا کر دیا. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ شہاب الدین بی جے پی کے آدمی تھے نا یا الگ تھے, تو آج بھی ان کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید وہ بی جے پی کے آدمی تھے کیونکہ انہوں نے جو کام بی جے پی کے لیے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. 2 سیٹوں سے
تقریباً 180 سیٹ پہ انہوں نے پہنچا دیا تھا. اور پھر ایک نئی بریڈ نکلی یہ جو ہندو فنڈامنٹلسٹ کی، جس میں اشوک، جس میں توگڑیا صاحب تھے اور اشوک سنگل صاحب تھے اور مودی اور اڈوانی، اور انہوں نے لوگوں کو، ہندوؤں کو پرسویٹ کیا کہ آپ میجورٹی ہیں مگر آپ کے ساتھ سامپردائکتا ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ان کو کنونس کر دیا کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ بیچارے، آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھوئے جا رہے جبکہ مسلمانوں کو سب کچھ مل رہا ہے. جبکہ ہمارے یہاں وویکانندا بھی تھے اور پربھو پادا بھی تھے اور راما کرشنا بھی تھے اور جدو کرشنا مورتی بھی تھے اور اوربندو بھی تھے، جنہوں نے باہر جا کر کے ہندوازم اور اس کی جو ٹالرنس ہے اس کو پھیلایا، اور بہت لوگ کنورٹ ہوئے ہندوز میں. اور وہاں پر ایک بات جو انہوں نے جس کو کرسچن اور مسلمان ایکولی مانتے ہیں، وہ یہ کہ ہندوازم میں ایک اتنی وسعت ہے، اس کے اندر ایک اتنی جگہ ہے اور اتنی گہرائی ہے کہ وہ ہر ایک کو جذب کر لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہندو ہی ہو، اور ہندو میں بھی کیا، ہندو کیا ہوتا ہے یہ بھی اٹ از ناٹ کلیئر کہ آپ شیو کو مانتے، کہ برہما کو مانتے، کہ رام کو مانتے، کرشنا کو مانتے، اور کسی کو بھی نہیں مانتے، آپ پھر بھی ہندو ہیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے جو کرسچنز اور مسلمانوں نے ایکولی اس کو ایکسیپٹ کی کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہندوازم میں کہ وہ فنڈامنٹلز میں نہیں پھنسے. اور پھر وہ آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں جو 1925 میں جس کی استھاپنا ہوئی، اور جن کا مین پرپس تھا کہ بھئی یہ ہندو راشٹر ہونا چاہیے. اور بہت پہلے 1947 سے بہت پہلے ساورکر نے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ ہندو راشٹر ہے، یہاں پر مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، جس میں گولوالکر بھی ہیں، جس میں راما کرشنا ہیگڑے بھی ہیں، اور ان سب کا یہ خیال تھا، اور بلکہ بڑا دڑ خیال تھا کہ بھئی ہندو جو ہے یہ ہندو راشٹر ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہندو اور مسلم کو الگ کرنے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا ہاتھ تھا. جناح صاحب تو بہت بعد میں آئے، اور انہوں نے تو یہ اتنا ٹوٹتی ہوئی جو نیا تھی اس کو اپنا، انہوں نے اس کی پتوار سنبھال کے اور اس کو دوسری طرف لے گئے. مگر جو پہلے جو لوگ تھے وہ یہ تھے جنہوں نے لوگوں کے دماغ میں یہ پھیلا دی تھی بات کہ ہندو راشٹر ہی ہونا چاہیے. اور یہ سب لوگ ہٹلر کو اپنا لیڈر مانتے تھے، ایک طرح سے ہٹلر کو پسند کرتے تھے کہ جس طرح انہوں نے جیوز کے ساتھ کیا. ہٹلر کا خود کیا ہوا اور جرمنی کس طرح سے تباہ ہوا، اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی کہ نفرت جو ہے وہ واپس آتی ہے. جتنی ہٹلر نے نفرت پھیلائی وہ واپس آئی، اور اس نے ہٹلر کو اور جرمنی کو تباہ کر دیا. جرمنی پر جس طرح سے ایلائڈ فورسز نے بمباری کی، ان کا تھا کہ ہر چیز کو تباہ کرنا ہے. جس تھنکنگ سے یہ نکلی ہے، یہ جرمنی نکلا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ لوگ اگلی دفعہ فیشزم کی طرف نہ جائیں. اب یہ بات جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جو ہٹلر کے ایڈمائررز ہیں، جس میں نریندر مودی صاحب بھی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نفرت جو ہے، یہ خوشونت سنگھ کہتے ہیں، یہ نفرت جو ہے یہ واپس آئے گی، ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی. مگر کہیں پر انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اور جو عام جنتا ہے اس نے بھی ان کے ساتھ مل کے نظر انداز کر دیا. اور خوشونت سنگھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو دنگوں کی شروعات ہوئی تو اس میں ایک کمرشل ریزن بھی تھا، ہوا تھا. وہ صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ تم ہندو ہو میں مسلمان ہوں تو میں تمہیں ماروں گا یا تم مجھے مارو گے، یہ نہیں ہوتا ہے. اس کی کوئی بزنس اور اکنامک، اقتصادی وجہ بھی ہوتی ہے. اور یہ زیادہ تر دنگے جو ہوئے یہ کمرشل ریزنز کی وجہ سے ہوئے. جیسے علی گڑھ میں جو رائٹس ہوتے تھے وہ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ علی گڑھ کے جو مسلمان تھے انہوں نے جو تالا انڈسٹری تھی اس کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا، وہ ان کی منوپلی ہو گئی تھی. مراد آباد میں جو دنگے ہوئے تو وہاں جو پنجابی ریفیوجیز آئے ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دنگا کیا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں وہاں کی براس ویئر انڈسٹری تھی. بھیوانڈی میں جو ہوئے تو وہ مسلم ویورز جو تھے ان کے خلاف سندھی اور پنجابی اور مراٹھیوں نے دنگا کیا. حیدرآباد میں جو دنگے ہوئے اس میں جو ہندو تھے انہوں نے ڈسٹروائے کیا، انہوں نے تباہ کیا
کھادی بھنڈار جس کا اونر ایک مسلمان تھا اور جو ویورز تھے اس کے، تو وہ سارا انہوں نے ڈسٹروائے کیا. تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف مذہب نہیں ہے، پچھلے دنگے جو تھے وہ بھی کمرشل ریزنز کی وجہ سے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ تم مسلمان ہو اور میں ہندو. اس پھر خوشونت سنگھ جی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی کمیونلزم آر ایس ایس سے نہیں شروع ہوا، وہ پہلے بھی تھا، تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا، اور پھر انگریزوں نے آ کے دیکھا کہ ہلکے سا یہاں پر ٹینشن ہے، تو انہوں نے پھر اس کو خوب اچھی طرح سے استعمال کیا. انہوں نے اس کو جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، اور پھر وہاں سے سنگھ نے اٹھا لی یہ بات. مگر اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی بڑی عجیب ہسٹری ہے کہ ہندو راجا جو ہے اس کا جو سپہ سالار ہے، ملٹری آفیسر ہے مین، وہ مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان راجا ہے ان کا جو سپہ سالار ہے وہ ہندو ہوگا. تو اکبر کے جو سب سے بڑے ملٹری آفیسر تھے وہ مان سنگھ تھے، اور اورنگزیب کا بھی ایک ہندو تھے ملٹری آفیسر، اور جو شیواجی کے تھے وہ مسلمان تھے، قاضی ان کا نام تھا. وہ اس کے اوپر پورا بھروسہ کرتے تھے. تو یہ بھی ہے ہندوستان میں، یہ بھی چیز ہے جو کسی جگہ نہیں ملے گی. پھر یہ جو ہمارے یہاں لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، قطب مینار ہے، فتح پور سیکری ہے، اور یہ سب ہیں، یہ کہنے کو تو مسلم مانیومنٹس ہے کہ بھئی ان لوگوں کی بادشاہت کے دور میں یہ بنے، مگر اس کو بنانے والے ہندو تھے. اس میں آرٹیزنس جو تھے، اس میں جو آرٹسٹ تھے، آرکیالوجسٹ، اور اس میں جو آرکیٹیکچرل کام تھا وہ ہندوؤں نے کیا، وہ ایک جاتی کے لوگوں نے نہیں کیا. یہ غلط ہے کہ یہ صرف مسلمانوں. ٹھیک ہے، شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کرائی کیونکہ اس کے بعد پیسہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اور قطب مینار بھی مسلمان نے بنوایا، اور فتح پور سیکری بھی مسلم، مگر اس میں جو مل جل کے جو کام ہوا وہ ہندو مسلم کا تھا. اور جو بات وہ کہتے ہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں جو ہمیں مذہب کی طرف دھکیل رہے ہیں اور نفرت کی آندھی لے کر کے آئے ہیں، وہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ جو پہلا زمانہ تھا جب رام چندر جی تھے، کرشن جی تھے، 1000 2000 4000 5000 سال پہلے، وہی ہمارا سنہری وقت تھا، اور وہی سب سے اچھا ہے، اور ادھر ہی کی طرف ہم نے جانا ہے. اور یہی بات مسلمان جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی جو اصل بات ہے وہ تو یہ ہے جو 14 سال 100 سال پہلے ماحول تھا، ہم نے وہی کریٹ کرنا ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ آج اگر وہ ماحول کریٹ کر لیں تو وہ رہ نہیں سکتے اس ماحول میں. وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے انٹرنیٹ ڈھونڈیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. مگر لوگوں کو یہ جو مذہب کے سوداگر ہیں، یہ لوگ یہ خواب دکھاتے ہیں کہ وہ بہتر تھا، آج کا اچھا نہیں. خوشونت سنگھ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جب گولوالکر سے جا کر کے بات کی تھی اور ہیگڑے صاحب سے بات کی تھی کہ بھئی یہ لوگ ہندوؤں کو کنورٹ کرتے ہیں اور کچھ اپنا دکھا کر کے کہ بھئی ہم تمہیں اسکول دے دیں گے، اسپتال دے دیں گے، کوئی جگہ دے دیں گے رہنے کی، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو خوشونت سنگھ جی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ کچھ دے رہے ہیں تو آپ دے دیں. وہ ان کو کچھ دے رہے ہیں کنورٹ کرنے کے لیے، تو ہندو کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے نا. کیونکہ اگر کوئی دلت جاتا ہے تو اس کو کوئی بڑا کسی اسپتال جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگائے گا، ہندو ڈاکٹر جو ذرا سا اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتا ہے وہ ہاتھ نہیں لگائے گا. مگر کرسچن اس کے پاؤں بھی دھوئے گا اور اس کے پاؤں پہ پٹی بھی کرے گا اگر اس کا پاؤں زخمی ہے تو، اور ان کے لوگوں کے لیے پانی اور پمپ لگائیں گے، اور ان کے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے اسکول بھی بناتے ہیں، اور ان کے بیماروں کے لیے اسپتال بھی بناتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیگڑیوار تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اور آخر میں ہر ایک پازیٹیو سوچنے والے اور لیکھک اور تھنکر کی طرح سے انہوں نے کہا کہ تپسیا اور پوجا جو ہے وہ کام نہیں ہونا چاہیے. کام جو ہے وہ تپسیا اور پوجا ہونی چاہیے.
مگر تپسیا اور پوجا کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ دنیا جو ہے وہ ریلیجن اور ان چیزوں کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہی ہے، اور وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگ پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس سے ہمارا بہت برا ہوگا آگے جا کے. اور مجھے حیرت ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ دیکھ چکے تھے. 20 سال پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہندوستان ایک ایسی ڈگر پر گامزن ہو گیا ہے کہ جہاں سے اس کا مڑنا مشکل ہے. اور جو نفرت وہ پروڈیوس کر رہا ہے، جو نفرت وہ نفرت کے بیج بو رہا ہے، اس کی کھیتی اسی کو، اس کی فصل، اس کی کھیتی اسی کو کاٹنی پڑے گی. اور آخر میں وہ اقبال کے اس شعر سے اپنی کتاب ختم کرتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یعنی کہ اگر یہ تیری زندگی کا جو سمندر ہے اگر یہ ساکن ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ بیکار ہے. اس میں اضطراب ہو، تلاطم ہو، اوپر نیچے ہوں چیزیں، اس سے تو سیکھے گا. اور خدا سے دعا کر کے تجھے یہ تلاطم مل جائے. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.